अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाज़रीन, मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ हैं, चाहे वफाकी सतह पर हो, सूबाई सतह पर हो या शहरी सतह पर हो। 149A का निफाज या फिर 140A का निफाज जो है वो सिंध के साथ घिनौनी साजिश तस्वुर किया जा रहा है और कुछ लोगों ने इस पर वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका हमेशा से एजेंडा ही सिंध से कराची को अलग करने का है। अगर इस पर मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की बात कर ली जाए तो मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने वाज़ेह तौर पर पहले एक बयान दिया कि कमेटियां बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कराची को मुकम्मल तौर पर फंड्स फराहम कर दिए जाएं तो ये शहर साफ भी हो सकता है और इससे शहर के मसाइल का सद्देबाब भी किया जा सकता है। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपने बयान से यू टर्न लिया, क्योंकि वो एक यू टर्न हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं। उन्होंने जो है वो फौरी तौर पर यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि कराची को अलग सूबा या फिर अलग शहर तस्वुर किया जाए या इसको वफाक के अंडर में दे दिया जाए। मामलात क्या हैं, आने वाले दिनों में क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने आज सिंध असेंबली में जो तकरीर की है उन्होंने वफाक को शदीद तरीके से तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर सिंध हुकूमत या सूबा सिंध के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो वफाक भी नहीं बचेगा। और अगर बात कर ली जाए बिलावल भुट्टो साहब की, तो कराची में इन आर्टिकल्स के निफाज पर वो इंतहाई सीख पा दिखाई दिए और उन्होंने सिंधु देश की बात कर दी है, जो कि शायद बयानात आर्टिकल 6 पर आगे बढ़ के कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा हूं कि जो चीज़ें ऑपोजिशन सोच रही है पीपल्स पार्टी के मुखालिफ में। अब मामला क्या है, सिंध हुकूमत ने भी 21 सितंबर को कचरा साफ करने की मुहिम का ऐलान कर दिया है कि बाकायदा तौर पर कचरा उठाया जाएगा। अब मुझे ये बात इंतहाई अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि ये शहर वो लावारिस शहर है, ये उस घर का वाहिद फर्द है जो अपनी 70% तनख्वाह जो है वो पूरे मुल्क को, पूरे घर को और शायद 99% या 90% तक अपनी वालिदा यानी सिंध को इनायत कर देते हैं। कि मामला क्या हैं, फिर भी इसको हैसियत नहीं दी जाती। मतलब इसके लिए कहा जाता है कि कहीं से उधार लेकर तुम्हें साफ किया जाएगा, तुम्हें नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, खाने को दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आवाम से उधार लेना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने भी एक डंडा उठाया, शहर को साफ करने आए और इसी शहर के लोगों से चंदा लेकर वफाकी वजीर अली हैदर ज़ैदी साहब भी रफू चक्कर हो गए और फिर इससे कबल MKM पाकिस्तान ने ये बेड़ा उठाया था और फिर उस सफाई मुहिम का क्या हुआ मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसके फौरी बाद ही रावी कंबल उड़ के सो गया। मामलात क्या है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मुमताज गोपांग साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मंसूर शेख साहब, बहुत शुक्रिया मंसूर शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर तज्जियाकार हैं अख्तर अराई साहब, बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है जनाब सरदार नज़ाकत साहब, बहुत शुक्रिया सरदार साहब। मंसूर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे क्योंकि वफाकी हुकूमत आपकी है। सर, पहले आप लोगों ने एक मंजन बेच दिया आके, उससे पहले MKM की मंजन बेचती रही है। अली ज़ैदी साहब भी हार मान के चले गए, इससे कबल MKM हार मान चुकी थी। अब पीपल्स पार्टी वाले आ गए हैं और उन्होंने शहर को साफ करने का बेड़ा उठाया है। उम्मीदें उनसे भी कुछ ज़्यादा नहीं है। 149(4) या 140A का निफाज आप लोगों को कैसे लगता है कि ये शहर के लिए सूदमंद साबित होगा? देखिए, ये इंटरप्रिटेशन क्योंकि अभी नाफिज नहीं हुआ है, ये स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इसमें अगर ये तासुर दिया जाता है कि कराची को अलहदा किया जाएगा जी, तो हम भी मुखालफत करेंगे। अच्छा, फरूक नसीम कह चुका है कि जी अब कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक माहिर होके आ रहा है। हाँ, और मैं क्या बात कर रहा हूँ 149 की, उसमें कौन सी शिक लगाएंगे जिसमें हम मदद करेंगे बल्दियाती इदारों को, वफाक मदद करेगा। तो ये जो है ना, हर एक अपनी इंटरप्रिटेशन ना करें। अगर जिसको है, जो लीगल जानता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हाफिज है, वो आके बात कर ले तो फिर समझ में आता है। जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा नहीं है वो भी तबसरा कर रहा है। आप मुझे बताएं कि एक जिसने पढ़ा नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से वाकिफ नहीं है, वो अगर अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करे, हाँ, आप मुझे बताएं कि एक इंजीनियर को कहें कि जी सर्जरी करे हार्ट, तो वो करेगा?
وہ بھی پڑھا لکھا ہے جی. مگر ہارٹ کا اس سے کیا واسطہ؟ صحیح. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ بنائے, انجینئر جہاز تو بنا سکتا ہے, آپ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہیں بنا سکتا, وہ آرتھوپیڈیشین ڈاکٹر کا کام ہے. تو اس طرح سے آ کے میدان میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی ہم کانسٹیٹیوشن کے ماہر ہیں. اچھا, اب پھر کانسٹیٹیوشن پڑھیں, پھر بیٹھے ہمارے ساتھ. ہم نے تو دعوت دی ہے, پیپلز پارٹی کیوں بھاگ رہی ہے کہ جی ہم نہیں بیٹھیں گے, ناصر شاہ نے یہ کہا. لیکن منصور بھائی معذرت کے ساتھ, جی سوال تو سن لینا, دیکھیں معذرت کے ساتھ جس طرح 2-4 سوال جی جی بالکل وہ چلتے رہیں گے نا, کراس کوسچننگ تو ہوگی نا. دیکھیں عمران خان صاحب بھی تو ایک کرکٹر ہے نا, ایک کرکٹر سیاست میں نہ آتے ہوئے بھی یا سیاست میں بعد میں آنے کے بعد نیا پاکستان بنا سکتا ہے؟ یہ تو پرانا بھی یہ بگاڑ کے رکھ دیا آپ لوگوں نے سر. دیکھیں میرے بھائی, جی کرکٹر وہ جوانی میں کرکٹ کھیلے, کرکٹ چھوڑے ہوئے کتنا عرصہ ہوا, سیاست میں 22 سال کا تجربہ ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, جی جی 22 سال کتنی جنریشنز آ جاتی ہیں. جی جی بالکل صحیح ہے. تو 22 سال کسی چیز کو سیکھنے کے لیے تھوڑا ٹائم, سالوں کافی ہوتے ہیں, 22 سال کا تجربہ بہت ہے. ٹھیک ہے نا, گورننس کا 22 سال کے تجربے میں اتنی وفاقی حکومت بنا لی جس کا کام صرف الزامات لگانا ہے. الزامات کیسی بات سر کر رہے ہیں, کام کہاں کیا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ نے کہا دیکھیں کوئی ایک طبقہ بتا دیں گے, ایک شعبہ بتا دیں جہاں پر لوگ خوش ہوں. آپ نے یہ کہا کہ جی علی زیدی نے چوچا چھوڑا اور واپس چلا گیا, کب چلا گیا ہے؟ آپ دیکھیں ابھی بھی نالے صاف ہو رہے ہیں, ایف ڈبلیو کام کر رہی ہے, جس کو ہم نے, کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں سر مجھے تو نہیں دکھائی دے رہا نا. نالے جو صاف کیے تھے, اپوزیشن کہہ رہی ہے سر کہ نالے صاف کیے, کچرا اٹھایا اور پل کے نیچے ڈال دیا, پارکوں میں ڈال دیا. پارکوں میں نہیں, یہ کیا کیا آپ لوگوں نے سر؟ مکھیاں مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں برسات ہو گئی جی, آلائشیں نہیں دفنائی گئی. اچھا ٹھیک ہے نا, مکھیاں مچھر اس کی وجہ سے ہوئی ہے, اور اس وقت حالات ایسے تھے شہر کے, میں یہ نہیں کہ ڈیلیبریٹلی نہیں وہ دفنائی گئی, مگر اس وقت جو گلیوں سے چونچی رکشا جاتے تھے, گلیوں میں اتنا پانی تھا کہ آپ کیسے پک کرتے. صحیح, مین علاقے صاف کیے گئے. مگر اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں, یہ ایف ڈبلیو کو کام کیا گیا. علی زیدی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جو ہے نا ایکسکیویٹر کا آپریٹر بن کے اس کو جو ہے نا وہ نالا صاف کروں گا. ہم وزٹ کریں گے, ہم مانیٹر کریں گے. ہم نے ٹھیکہ دیا ایف ڈبلیو کو. اچھا ٹھیک ہے نا, اور ایف ڈبلیو نے فیزز بنائے. فرسٹ فیز میں 5 بڑے نالے, 6 چھوٹے نالے. اس کا کچرا ہم نے یہ کہا تھا کہ جی ٹی ایس پہ لے جائیں گے, گاربیج جو ٹرانسفر اسٹیشن ہے. اس کے بعد لینڈ فل ایریا, کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ کو پتا ہے, جی جی پہلے تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ 11 جی ٹی ایس ہے. اچھا صحیح, ٹھیک ہے نا جی. جب ہم پریکٹیکلی گئے کام پہ تو 11 تو نکلی نہیں. تو اس کی معنی آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا تھا اس شہر کے ساتھ. اور یہ شہر جو ایک کئی دنیا کے ممالک سے بڑا شہر ہے, اس کی آبادی کروڑوں میں ہے. اب دنیا میں لاکھوں آبادی والے ملک بنتے ہیں, اس میں اب جی ٹی ایس اتنے 11 بھی نہیں ہیں. لینڈ فل ایریا کے لیے مجھے بتائیں کہ کون سی زمینیں مختص کی گئی ہے. وہ بندر بار تو کی گئی ہیں کہ 100 ایکڑ اس کو دی گئی, 150 ایکڑ اس کو دی گئی, اس کو اینٹی کرپشن سے پکڑو, اس سے نیب سے پکڑو. اپنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, اپنے لینڈ کے آفیسرز پکڑے جا رہے ہیں, اپنے سینئر آفیسرز پکڑے جا رہے ہیں. آپ کے جماعت کے رہنما بھی نکل آئیں گے اگر اس طرح اینٹی کرپشن نے شروع کر دیا. جی ہم تو کہتے ہیں نکلے نا. دیکھیں نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں آسمان سے اترے ہیں. ہماری یہ خوش نصیبی ہوگی کہ ہم میں بھی جو کالی بھیڑیں ہیں وہ بھی پکڑی جائیں. چلیں ٹھیک ہے, اس کا جواب لے لیتے ہیں. اختر ارائیں صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختر صاحب پہلے تو اس کا بتا دیجئے گا سر, اتنے معاملات ہو چکے ہیں کہ کسی شعبے میں کوئی شخص خوش نہیں ہے سوائے سیاست کے, کیونکہ سیاست میں ہر کوئی خوش ہے, اس کو بیانات دینے کا شوق ہے, ٹی وی پہ آنے کا شوق ہے, یوٹیوب پہ آنے کا شوق ہے, تو وہاں پر تو بیانات چل رہے ہیں. لیکن جو بیانات ماضی میں دیے گئے تھے تمام سے یو ٹرن موجود ہے, اور اس پر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ یو ٹرن لیا ہے, اس لیے مجھے فخر ہے کہ میں یو ٹرن کا وزیر اعظم ہوں. یہ عوام کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے یا نمک پاشی کی جا رہی ہے؟ دیکھیے نمک پاشی تو بالکل ہو ہی رہی ہے, مگر ایکچولی سچویشن کو سمجھنا ہے. ہم لوگ اس بات کے عادی ہیں کہ ہم سیاست کرتے ہیں. صحیح, سارے سیاستدان چاہے کوئی کسی پارٹی میں ہو, آج اگر کسی اور پارٹی میں ہے, کل کسی اور پارٹی میں چلا گیا, تو وہاں اس طرح سے وہ کام کرتا ہے جیسے کہ شاید 22 سال سے اسی پارٹی میں تھا. اچھا, بات یہ ہے کہ سیاست کرنے سے گریز کرنا چاہیے, ہمیں عوامی مسائل کو سالو کرنا چاہیے. صحیح, اگر ہم عوامی مسائل کو سالو نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ سیٹسفائی نہیں ہوگی عوام, تو نیکسٹ ڈے ووٹ نہیں ملے گا.
اب بات سر نے بھی بہت سی کچھ ریئلٹیز کی ہیں, صحیح کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ہے ٹیمپرری جو اسٹیشنز ہوتے ہیں گاربیج کلیکشن کے, جہاں ڈرائی ہونے کے لیے رکھا جاتا ہے, وہ اویلیبل نہیں تھے, ایک سسٹم اویلیبل نہیں تھا. ظاہر پلوں کے نیچے یا بعض پارک کے نیچے رکھے گئے. ویسے بھی پارک ہیں کہاں, امیونٹی پلاٹس تو یہاں بیچ کے کھا گئے لوگ, ٹھیک ہے. اور چاہے دیکھیں تعلیمی ادارے ہیں, ان کو امیونٹی پلاٹس نہیں ملے, اگر ملے تو صرف اثر رسوخ کرنے والوں کو ملے. تو اس طرح کی باتیں تو ایشوز تو ہیں. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کو میں یہ ضرور عوام کہتی ہے کہ دیکھیں ایک طرف سے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں, اس کی بھرمار ہے. سی این آئی سی تاجر سے لینے کی جو شرط والا کنڈیشن ہے وہ وہیں موجود ہے. ٹیکسز بھی ہم دیں, اور پھر جب اگر یہاں کی یوٹیلیٹیز یا جو بھی ایشوز ہیں, جو کے ایم سی کے جو ذمہ داریاں ہیں یا بلدیات کی سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں, وہاں پر ہم ڈونیشنز بھی دیں. کیا تاجر برادری ڈونیشنز بھی دے؟ لیکن اختر صاحب معاملات وہیں آ جاتے ہیں نا کہ اگر یہ ایشوز کو ریزالو کرنا ہے تو بہتر نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ان لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کرتے جن لوگوں نے ٹیکس اب تک نہیں دیا ہے. آپ نے 302 ارب روپیہ معاف کر دیا یہاں پہ, اور پھر عوام کو کہتے ہیں پیسہ دو. دیکھیں وہاں پر پیش رفت ہے ہی نہیں ابھی تک. آپ بتائیے کہ کوئی گلٹی ہوا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گلٹی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ سسٹم ہی ایسا ہے. جیسے پہلے سیاست ہوتی تھی 2 پارٹیاں یا 3 پارٹیاں کر رہی ہوتی تھی, اسی طرح سے ابھی بھی نظر آنے. چلیں اختر صاحب, میں انتہائی بچکانہ سوال کر لیتا ہوں آپ سے, یہ نیا پاکستان ہے یا نہیں؟ کہاں سے نیا پاکستان ہے؟ ٹھیک ہے, نئی پارٹی ضرور ہے, اقتدار میں فرسٹ ٹائم آئی ہے. میں نے بھی خود کہا کہ ان کو موقع دینا چاہیے, مگر جو ابھی سال سے اوپر 13-14 مہینے ہو گئے ہیں, جو پریکٹس چل رہی ہے وہ پریکٹس تو پریویس ہے. ان کو انگیج کیا ہوا ہے, ان پہ الزامات ہیں, سب کچھ ہیں, کراس دا بورڈ احتساب ہو نہیں رہا, ریکوریز کچھ ہو نہیں رہی, ٹھیک ہے, الٹا ٹیکسز بھی لگائے جا رہے ہیں, سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس طرح سے دیکھا جائے تو اس وقت عوام تو بالکل یوں سمجھ لیں کہ گن رہی ہے, دن گن رہی ہے. کہ ہم یقین کیجئے گا بہت سے ایسے یعنی کہ ہمارے ملک کے شہری, پاکستان کے شہری, کراچی کے شہری اتنے نالاں ہیں کہ یقین کریں بعض اوقات تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی اس طرح کے واقعات نہ ہو جائیں کہ جو خودکشی کرنے پہ آ جائیں لوگ. یقین کیجئے گا, کیونکہ میرا ایک تعلیمی ادارے سے وابستگی ہے, یقین کیجئے گا کہ ہم فیسیں معاف کر رہے ہیں ان کو. ہم انکوائری کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جاب پہ تھا, جاب لیس ہو گیا, اب کیا کریں اس کو جی 50% ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے. اب ظاہر ہے کچھ تو کیا جائے, کچھ تو مرہم لگائی جائے. مرہم لگانا گورنمنٹ کے اداروں کا کام ہے, سندھ گورنمنٹ کا ڈومینیٹ ہے. لیکن اختر صاحب اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یقین کیجئے گا, یقین کیجئے گا. سردار نزاکت صاحب, سر آپ کے جتنے رہنما ہیں یا آپ لوگوں کے جو لیڈران ہیں, سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہو گئے, بلاول بھٹو صاحب ہو گئے, آپ لوگوں پہ ہاتھ پڑ رہا ہے تو کافی بوکھلاہٹ دکھائی دے رہی ہے. کبھی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب مہاجروں کو لتاڑ دیتے ہیں, کبھی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ سندھو دیش کی بات کر لیتے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کر دوں تھوڑا سا جی, کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ماضی کے اندر بھی اس طرح کی ہمارے اداروں نے جو اس طرح کی ایکشنز کیے ہیں, جس طرح یہ ایک جو سیاسی جماعت, سو کالڈ سیاسی جماعت ہے MQM, جی جی, تو وہ نفیس لوگوں سے جس طرح کی سٹیٹمنٹ دلوائی جا رہی ہیں, تو اس طرح ماضی کے تجربات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. چیئرمین صاحب نے کہا کہ اس طرح مختلف ملک, پورے ملک کے اندر مختلف آوازیں اٹھیں گی. انہوں نے ایک مثال دی کہ انہوں نے صرف سندھو دیش کی مثال نہیں دی, انہوں نے باقی صوبے جو چھوٹے صوبے ان کی آواز کی بھی بات کی کہ اس طرح آواز اٹھے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بلوچستان سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی, کیونکہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے, پاکستان کی جو ریاست کی غلطیوں کی وجہ سے اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں. چیئرمین صاحب نے مینشن کیا اس کو. جہاں تک آپ نے بات کی, جتنی یہاں سے شیخ صاحب نے بات کی یا آپ نے بات کی, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح آج پاکستان کے لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی, میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ لوگ خودکشیاں کرنے جا رہے ہیں. اور خودکشی بیسیکلی ہمارے پرائم منسٹر کو کرنی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر میں کسی سے قرض لوں گا تو میں خودکشی کر لوں گا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے سوچتا تھا کہ میں سیاست میں آؤں گا تو میں خودکشی کر لوں گا. اب پاکستان کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں, ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم چوروں سے اربوں روپے برآمد کریں گے, لیکن پاکستان کے اندر چوروں نے آپ سے اربوں روپے برآمد کر لیے. یہ الٹی گنگا, اس میں بھی یو ٹرن آ گیا کہ 200, 250, 300 ارب عمران خان صاحب نے پاکستان کے ٹاپ کے چوروں کو معاف کر کے اپنے لوگوں کو فائدہ دیے. جن لوگوں کو 1 کروڑ جابز دینی تھی, آج پاکستان کے اندر کوئی ادارہ بتائیں کہ جس سے یہ ان امپلائمنٹ نہیں کر رہے, لوگوں سے باہر نہیں نکال رہے ہیں. آپ اپنے میڈیا کی مثال لے لیں, ایک میڈیا ہاؤس بتا دیں جس نے لوگوں کو فائر نہ کیا ہو.
پاکستان کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن ان کو کیا کہ یہ ہر دن بیٹھ کے یہ ٹائم تھا کہ انٹرنیشنل ہمارے جو ایشوز تھے، کور ایشو تھے، کشمیر سردار صاحب کتنے معاملات ہیں، جس طرح ان کو بات سوال تو سن لینا، نہیں بالکل بات آپ کمپلیٹ کیجئے گا، کراس کوسچننگ تو میں کروں گا نا۔ افغانستان کے بارڈر پہ 4 فوجی ہمارے شہید کر دیے جاتے ہیں، پھر ہندوستان کی فورسز ہمارے بارڈر کے اوپر کس طرح کریں گے۔ یہ ٹائم تھا کہ اگر کوئی لیڈر ہوتا، یہ اگر سلیکٹ نہ ہوتا، اور میں سلیکٹر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کس چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ہمارے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے، تو اس سے مختلف قسم کے شوشے چھوڑ کے معاملات وہیں آ جاتے ہیں نا کہ جیسے منصور شیخ صاحب کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، وہ ایک حکمران جماعت ہے، حکمران جماعت سے اس کا جواب لیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں جو حکومتیں گئی ہیں، مشرف صاحب کے بعد سے آپ لوگوں کی حکومت آئی، آپ نے گند کیا ہے، اس کے بعد نون لیگ والوں نے گند کیا ہے، وہ تمام گند جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اچھا، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ وہ کبھی کسی کو جاب سے نہیں نکالتی، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لاکھوں لوگوں کو نوکریاں دی ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، جس میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ نہیں، جیالوں کی بات نہیں ہے میرے بھائی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کراچی کے جو ادارے 4-5 ادارے ہیں، کے ڈی اے، کے ایم سی، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، واٹر بورڈ کے اندر ایم کیو ایم کے جو بھرتی کیے ہوئے لوگ تھے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ایک بندہ اگر کسی نے نکالا ہو تو آپ بتائیں سندھ گورنمنٹ میں۔ ہم نے کہا جو گوشت ملازمین تھے، جو جاب نہیں کرنا چاہتے وہ گھر چلے جائیں، لیکن جو جاب کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی جاب کے اوپر ہیں۔ کوئی بندہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نکالا نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، سٹی وارڈن پورا کراچی جانتا ہے کہ ایم کیو ایم کے حلف یافتہ لوگ تھے۔ ایک بندہ بتا دے سٹی وارڈن کا اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو جاب سے نکالا ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے اور پاکستان کے چھوٹے طبقے کی جماعت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں۔ ان کی طرح نہیں کیا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا شیخ صاحب کس طرح آج آ کے ٹی وی پہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ بڑی ان کی ہمت کی بات ہے، ورنہ ٹی وی والے تو ٹاک شو کے لیے ان کے لوگوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پوچھ لیتے ہیں منصور بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ہم کس منہ سے جا کے ڈیفینڈ کریں، ہم بتائیں کیا لوگوں کو، ہم نے دیا کیا ہے، ہم نے مہنگائی آسمان تک پہنچا دیا۔ چلیں جواب لے لیتے ہیں منصور بھائی، ذرا سر بتا دیجئے گا، آپ لوگوں کی وجہ سے حالات اسی دور میں چلے گئے ہیں جب لوگوں نے جو ہے وہ معاملات اس طرف لے گئے تھے، اس دور میں لے گئے ہیں آپ لوگ کہ لوگ خودکشیاں کر رہے تھے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگ بدحال سے بدحال ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب کی بات کر لی جائے وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے، وہ آرام کرنے کے لیے وزیر اعظم بنے۔ دیکھیں ماشاءاللہ سردار صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی جی، اور دس از دا ایڈمیشن، انہوں نے جو ہے نا قبول کر لیا کہ ان کا ایڈمنسٹریٹو فیلیور رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو فیلیور کس کو کہتے ہیں؟ آپ سوال گندم کر رہے ہیں اور جواب بھی چانا دے رہے ہیں۔ وہی تو میرے بھائی، آپ میں آتا ہوں سردار بھائی، جواب دے لیتے ہیں پھر میں آتا ہوں۔ آپ نے خود کہہ دیا کہ جی حلف یافتہ تھے سٹی وارڈن، اچھا، جن کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے ان کو کنٹینیو کیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ تو پھر اداروں کے دشمن نکلے، آپ نے اوور امپلائمنٹ، آج دنیا کے میری عرض سنیں نا، جن کی ضرورت نہیں ادارے کو، آپ دیکھ لیں پی آئی اے کا کیوں فیلیور ہوا کہ جی جہاز 22,000 امپلائی، دنیا میں 52 جہاز 6,000 امپلائی، 6,000 امپلائی۔ شہری کی معنی یہ نہیں ہے آپ ان کو بے روزگاری الاؤنس دے سکتے ہو، کسی اداروں کو تباہ نہیں کر سکتے۔ اپلائی کیا ہے ان کو، آپ بھی دے دینا۔ جو آپ کے دور میں اگر میں اپنی شعبے کی بات کر لوں، میں نے جواب نہیں کرتی، بے روزگار نہیں کرتی کسی کو، ہمارا دشمن بھی ہم اس کو بے روزگار نہیں کرتے۔ جی منصور بھائی، میں عرض سنو، جی دیکھیں کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ ضرورت سے زیادہ اگر رکھیں گے، آپ ملک میں روزگار پیدا کریں، آپ انڈسٹریز کو انکریج کریں، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں جو امپلائمنٹ دے۔
یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ملازم ضرورت ہے 5,000 کی آپ 25,000 رکھ لیں، یہ نہیں ہوتا ہے. اور آپ والی بات جب انہوں نے جواب نہیں دیا مسکرا کے آگے بڑھے کہ جی اس میں جالے کتنے تھے، آپ بتائیں کہ آپ نے کون سی میرٹ پہ دیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر واحد پارٹی کی حکمرانی تھی جس میں نوکریاں بکتی تھی میرے بھائی، جس میں نوکریاں بکتی تھی. چلیے اس کا جواب لے لوں گا میں، بالکل جواب لوں گا آپ سے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور منصور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی جس کے دور میں نوکریاں بیچی جاتی تھی. کون بیچتا تھا اور اس کا پیسہ کیا پارٹی فنڈ میں آتا تھا یا اس شخص کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا تھا جو کہ نوکریاں فروخت کرنے کے اس گورکھ دھندے میں ملوث ہوتا تھا؟ ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سردار نزاکت صاحب الزام کا جواب دینا بالکل پسند کریں گے آپ کہ کون سا ایسا شخص تھا جس نے نوکریاں بیچی ہیں اور اس نوکریوں کو فروخت کرنے کا جو سارا پیسہ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، یعنی پارٹی اکاؤنٹ میں آیا ہے، یا اس شخص نے ذاتی بنیاد کے اوپر یہ بیچا؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، جب ان کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی نا تو یہ صرف پیپلز پارٹی کے اوپر ایلیگیشن کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. آج اگر میں ان کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے، ایک ثبوت لے کے آ جائیں کہ کوئی بندہ جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی ایم این اے، ایم پی اے یا کسی عہدیدار کو پیسے دے کے جاب لیو تو میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں ان کو بول رہا ہوں آپ لے کے آ جائیں اور میری سن لیں نا، بات سن لیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح علی زیدی نے اپنے رشتہ دار کو کانٹریکٹ دیا اپنی کمپنی کے اندر، رات کو جیو نیوز پہ میرے خیال میں جتنی اس کی بے عزتی ہوئی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خود ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. یہ 22 سالہ جدوجہد کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ ان کو یہ 2 مہینے میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، اپوزیشن کی طرف نہیں لوگ دیکھیں گے، لوگ نکلیں گے سڑکوں کے اوپر اور ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جس طرح کے پاکستان کے حالات کر دیے انہوں نے. جو ٹیبلٹ تھی 200 روپے کی ملتی تھی وہ آج 600 روپے کی مل رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے عمران خان کو. کس طرح کا نیا پاکستان بنایا کہ جس میں مسائل بڑھ گئے، جس میں دوائیاں غریبوں کو نہیں دے سکتے، جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا باہر سے نوکریاں کرنے آئیں گی. اور آپ دیکھیں عمران خان نے 40 بندے صرف پنجاب کے اندر اپنے اسپوکس مین رکھے ہوئے. پتہ لگ گیا کہ کم از کم جذبات میں آ کے اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اختر صاحب ذرا کلیئر کر دیجئے گا سر، بلیم گیم سے نکل کے اگر آگے بات کی جائے مسائل کا سدباب کیسے ہوگا؟ مجھے کوئی غرض نہیں ہے کس نے کرپشن کی ہے، کس نے کیا کیا ہے. مجھے یہ غرض ہے کہ اگر میرے گھر میں راشن نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً پاسٹ کو ابھی چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ تو کوئی 11 سال کا حساب لے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور وہ ڈیبیٹ ختم نہیں ہوگی، ورنہ تو لوگ قائد اعظم صاحب کو بھی نہیں چھوڑیں گے. بالکل یہ ایسے ہی ہوتا ہے، بیٹھے رہیں گے، ٹاک شو چلتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا. عوام جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بھئی اب ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، سندھ گورنمنٹ کے جو ڈومینز ہیں، سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم اگر وہ سندھو دیش کی بھی بات کرتے ہیں، سندھ کے لوگ یا کراچی کے لوگ تب تک چپٹے رہیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا اس گورنمنٹ کے ساتھ کہ جب یہ ڈیلیور کرنے لگ جائے گی. صحیح. پھر تو یہ ہے کہ محترم بلاول صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں یا پیپلز پارٹی بات کرتے ہوئے اچھی بھی لگتی ہے. آپ اپنے جو وسائل آپ کے سندھ گورنمنٹ کے آپ کیا کر رہے ہیں وہ تو کریں نا کم از کم. کیوں 149 کی بات ہو رہی ہے، کیوں دوسری باتیں ہو رہی ہیں؟ اسی طرح سے وفاقی گورنمنٹ کو ابھی دیکھیے کہ خطے کی دوسری صورتحال دیکھ لیں. ابھی جیسے کہ سعودی عرب میں ایک ڈرون اس کی بات ہوئی ہے، اس وقت آج دیکھیں گے تقریباً $12 پرائز بڑھ گئی ہے را اس کی فیول کی. اب اس کا امپیکٹ ابھی دیکھیے گا وفاقی گورنمنٹ کیا کرنے والی ہے. اچھا، جتنا کم نہیں کیا تھا اسے دگنا جو ہے بڑھنے والا ہے نیکسٹ فرسٹ کو. ٹھیک ہے، اب اور اگر جو اس وقت اگر جس طرح سے سپر پاور یہ چاہتی ہے کہ دو اسلامی ممالک کے آپس میں جنگ ہو جائے اور وہ اس کے لیے ریڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالات انہوں نے ہی پیدا کیے ہیں. حالانکہ ایسا ہے نہیں. صحیح. مگر اگر سعودی عرب نے یا ایران نے کسی نے انسینٹیو لے لیا تو ظاہر کویت کا معاملہ دیکھیں. سر پاکستان کو اپنا ملک دیکھنا چاہیے نا. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ سعودی عرب ایران سے لڑنا چاہ رہا ہے یا ایران سعودی عرب سے لڑنا چاہ رہا ہے. وفاقی گورنمنٹ جب انٹرنیشنل ٹریول کر رہی ہے یہاں پہ تو اس چیز سے لڑنا ہے کہ بے روزگاری سے کیسے لڑیں، معیشت کی بدحالی سے کیسے لڑیں، بھوک سے کیسے لڑیں، افلاس سے کیسے لڑیں. محمد علی صاحب اس کی حکمت عملی کام آئے گی. بات یہ ہے کہ آپ پہلے سے کچھ کر کے رکھیں. جب ہمیں پتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں پیٹرول کہاں پہنچے گا، پیٹرول ملے گا نہیں، ڈیزل ملے گا نہیں، حالات ایسے ہو جائیں گے. اگر خطے میں کوئی بھی صورتحال خراب ہوتی ہے،
ڈالر شوٹ اپ کر جاتا ہے, فیول پرائز شوٹ اپ کر جاتی ہیں, تو ہماری اکانومی کہاں جائے گی؟ تو وفاقی گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ اس کے لیے ابھی سے کچھ کریں. یہ لون ری پے کیسے ہوں گے جو کہ ریکارڈ توڑ دیے گئے؟ تو اس طرح سے دیکھیں کہ روزگار ختم ہوگا یا بڑھے گا. بات یہ ہے کہ اب کام اس پہ کرنا چاہیے, وفاقی گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنا چاہیے. سندھ گورنمنٹ کے جو ڈومینز ہیں جو وہ کر سکتی ہے اپنے شہریوں کے لیے, سندھ کے شہریوں کے لیے, وہ کرے. ٹھیک ہے, وفاقی گورنمنٹ پورے پاکستان کے لیے کوشش کرے. اس بات پہ کوئی سر جوڑ کے بیٹھتا نہیں ہے. چلے معاملات وہی ہیں نا, معاملات کا سدباب کیسے ہوگا؟ شیخ صاحب ذرا بتا دیجئے سر. 1 کروڑ نوکریوں کی آپ نے بات کی, 75 لاکھ لوگ آپ لوگوں نے بے روزگار کر دیے. سر کیوں آپ نے اتنا ظلم کیوں مچا کے رکھا ہوا ہے؟ کوئی ایک پلاننگ تو چلتی بے روزگاری ختم کرنے کے لیے, بھوک افلاس ختم کرنے کے لیے, معیشت کی بہتری کے لیے. میرے بھائی جی, یہ کانسٹنٹلی اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو. جس کنڈیشن میں معیشت ملی ہے, اگر یہ آپ کو آپ کے اندازے سے دیکھیں نا, ہم جب گورنمنٹ میں نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, جی, جو ہماری تک بریفنگ تھی, اچھا, وہ ایسی معیشت کی نہیں تھی, اور کانسٹنٹلی اس پہ ہی تو ورک ہو رہا ہے. اب 1 کروڑ نوکریوں کا اور 50 لاکھ گھر کا دیکھیں, معیشت آپ کی ٹھیک ہوگی تو کریں گے نا. انیشیٹو تو لیا ہے, اور یہ خواہش ہے, انیشیٹو بھی لیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کی بجٹ, آپ کا پہلے خرچہ ہو مہینے میں 1 لاکھ, اور آپ کو کہا جائے کہ یہ جو ہے نا 50,000 لے لیں اور گھر پورا کریں گے, آپ کے بچے بھی چیخیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کہیں گے کس بچے کو اسکول سے نکالوں. تو یہی ملک کی حالت ہے, یہی ملک کی معیشت کی حالت ہے. اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا اور تعاون چاہیے. سر آپ کو ایک تاریخ دے دیں تو شاید یہ جو عوام اور اتنے صحافی ٹی وی پر بیٹھ کے مرثیہ پڑھنے نا, یہ بند ہو جائیں گے, چپ ہو جائیں گے. دینے ہوتی ہمیں ملک کے انڈسٹریلسٹ, ملک کے لوگ تاریخ دے دیں کہ وہ ٹیکس کب پورا دیں گے, وہ تاریخ ہے. اب آپ آجائیں, ہم کہتے ہیں شبر زیری صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا, شبر زیری صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا ایف بی آر کا چیئرمین لگے؟ کچھ مہینے ہوئے ہیں نا. ان مہینے میں انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے؟ آپ لوگوں نے کتنا پیسہ لیا ہے ٹیکس کی مد میں, یہ بھی بتا دیجئے. دیکھیں, ٹیکس کی مد میں کلیکشن بہتر ہونے جا رہی ہے, اب ہونے جا رہی ہے. یار دیکھو نا, ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ڈنڈے سے لیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے بہتر ماحول میں کنونس کریں ملک کے بہتری کے لیے. سر یہ کنونسنگ سچویشن ہی نہیں ہے. آپ لوگ نوٹس بھیج رہے ہیں, کسی کے اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہے, آپ لوگ نوٹس بھیج دیتے ہیں. بھائی بات یہ کنونسنگ نہیں ہے. روز ہماری نیگوسیشن ہو رہے ہیں, صنعتکار تاجر رو رہے ہیں بیٹھ کے شبر زیری صاحب کے سامنے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ملنے جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں نا. جی بالکل رو رہے ہیں. تو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہی رو رہا ہے جو ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, یہ کو تھوڑا یہ کہ ٹیکس بھی دے رہا ہے اور وہ بھی رو بھی رہا ہے. اچھا بھائی وہ اس لیے رو رہا ہے, ہم ان کو سمجھانے کے اس سے ملک نہیں چلے گا, عادتیں نہیں ہیں نا. دیکھیں, عام آدمی اس ملک کا ٹیکس دے رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں. وہ آپ کے ہاتھ میں پین ہے, اس پہ بھی دے رہا ہے. آپ کے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس پہ بھی دے رہا ہے. آپ کے ہاتھ میں جو گلاس ہے اس پہ بھی دے رہا ہے. مگر اور پیس بھی سب سے زیادہ وہی رہا ہے. ہاں, پیس وہی رہا ہے نا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس, حکومت میں پکنک بنانے آئے ہیں. تو ہم بڑے بڑے انڈسٹریل, بڑے بڑے بیوپاریوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں نا کہ یہ زیادتی ختم ہو. آپ بڑے بڑے بیوپاری کے ساتھ بیٹھ کے چائے بسکٹ کھاتے ہیں اور میٹنگ ختم ہو جاتی ہے. پیسہ ان کو دے رہے ہیں نا, یہ اس پیسے سے ملک تو نہیں چل رہا ہے نا. اچھا 250 ارب سے چل رہا تھا نا جو آپ لوگوں نے معاف کر دیے, وہ کیوں نہیں لیا آپ لوگوں نے؟ واپس لیے. سر کہاں واپس لیا؟ آپ لوگوں نے معاف کیے, اور وزیر اعظم صاحب اس پہ کہتے ہیں کہ مجھے بریف ہی جو ہے وہ غلط کیا گیا ہے. مجھے ایک وزیر اعظم کو بریف ہی غلط کیا جا رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو خود نہیں پتا کہ میں پرائم منسٹر ہوں, ان کی وائف بتاتی ہیں ان کو, بقول عمران خان صاحب. نہیں عمران خان صاحب, سردار بھائی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, میں بالکل جواب آپ سے ہی لوں گا. جی منصور بھائی, شیخ صاحب کوئی دے دیں گے, چلے میں آ رہا ہوں, ہم بھی بیٹھے ہوئے نا. جی میں آپ کو کروں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ورنہ سختی پہ آئے ہوئے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اڑے ہوئے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ ہوگا. بھائی دنیا میں ہے, کس طرح سے نہیں ہے؟ ٹیکسیشن ایک سسٹم ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں بالکل آ رہا ہوں. ارانی صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. منصور صاحب سے ایک بات پوچھیں, پراپر سوشل سیکورٹی بھی ہے. ڈیٹیل غلط بتائیے. آپ نے کہا کہ 1 کروڑ 75 لاکھ. آپ کو میں بتا دوں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے جو ڈاؤن سائزنگ کی ہے, آپ یقین کیجئے گا 1.25 کروڑ ملازمتیں کم ہوئی ہیں.
सवा छोटे करोड़ छोटे मुलाजमतें जिस सरदार साहब दुकान जरा पे बता 3 दीजिएगा लोग सर। काम करते थे वहां से एक खत्म कर दिया गया, 2 लोगों से काम चल रहा है। जो कहीं पार्ट टाइम करता था, मुझसे डेटा पूछे, मैं आपको डेटा देता हूं, एविडेंस देता हूं। चले ठीक है सरदार साहब, जरा बता दीजिएगा सर, क्या ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने सब मैसअप कर दिया है कि उससे समेटा नहीं जा रहा है, अब उन्होंने हर चीज में हाथ डाल एक चीज दिया? आपको बता दूं, इमरान खान साहब आज मुल्क के प्राइम नहीं, आप मिनिस्टर मौजूदा सर, हुकूमत सुन का लेना। पूछ रहे हैं। जी जी, मौजूदा ये- हुकूमत ये- ऑपोजिशन के रहनुमा से पूछ रहा हूँ ना, क्या लगता शेख है? साहब मुझे थोड़ी सी बात जहाँ पे करने आप दे देखिए दें। उनकी हुकूमत है। अगर मुझे बात अच्छा, करने चलें, दें, या जी, तो इनकी जी, स्पीच सरदार सारी नशर कर दें। जी, जी, सरदार साहब। बात ये सर कि इमरान खान साहब अपनी स्पीच में कहते थे कि मेरे पास 200 माहिर माशियात हैं जो आते हुए मुल्क को एकदम से बिल्कुल आसमान पे पहुंचा देंगे। अच्छा। और सबसे बड़ा असद उमर की बात करें, आज वो आज मैं तनकीद कर रहे हैं, आज जी। किसी में एक पोस्ट पढ़ रहा था कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास 200 माहिर माशियात थे, कहीं हमें सुनने में गलती तो नहीं हुई, कोई 200 माहिर मंशियात तो नहीं थे वो, अच्छा। ज़रा उनसे कोई काम तो हुआ जी। नहीं। मेरे भाई मुल्क चंदे से या जादू से नहीं चलते। अगर आप सारी चीजें जादू के ऊपर, और इमरान खान खुद कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ बताती है कि यार आप प्राइम मिनिस्टर हो, उनको टीवी से पता चलता है कि डॉलर ऊपर चला गया है, उनको गलत ब्रीफ कर देता है कि कोई 250-300 अरब रुपए आप माफ करने जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज ये सिलेक्टर की नाकामी है। इमरान खान के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं थी। इमरान खान ने जितनी बातें की है वो गलत थी। अवाम और परेशान है, मेरी मुल्क सुन बदहाल लेना, है, मैं मईशत कहता हूं, बेहाल है। जरा ये भी बता दे सर, ऑपोजिशन क्या कर रही है? देखें अपोजिशन, मैं आपको बताऊं, मैं आपको पार्लियामेंट में एहतजाज बिल्कुल सही बात टू बी नहीं। ऑनेस्ट जी। आपको बता रहा हूं, अच्छा। मैं लोगों में रहता हूं, मैं खुद बिजनेसमैन हूं। जी। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह मुल्क की हालत बनी है और जिस तरह इन्होंने बनाई है, और ये जिस तरह इन्होंने चोर गट्ठे करके पूरे मुल्क पर सारी सियासी जमातों का गंद इकट्ठा करके नया पाकिस्तान इन्होंने बनाने की कोशिश की है, ये इनकी नाकामी नहीं है। इनसे तो हम कुछ पूछते ही नहीं है, ये सिलेक्टर की नाकामी है। अच्छा। जो सिलेक्टर इनको लेके आए ये उनकी नाकामी है। आज आप यकीन करें कि इनके सिलेक्टर भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। अच्छा। कि बेहतर था कि इमरान खान न्याजी के बजाय अताउल्लाह खान न्याजी को ले आते तो फिर भी चलो उनसे 2-4 सॉन्ग तो सुन लेते। मैं आपको बताऊं, मुल्क की इस तरह की सिचुएशन है। ये कहां की बात कर रहे हैं यार, खुदा की कसम, लोग लेकिन मर रहे सरदार हैं। साहब, कोई लोग ऑपोजिशन मर रहे भी हैं। एक डेट देती है, फिर पीछे हट जाती है, फिर दूसरी डेट देती है, फिर पीछे हट जाती है। सड़कों पे कब आ रहे हैं आप? ये बता 71 दें साल तारीख में पहली मर्तबा एक्सपोर्ट इतनी कम हुई है। 71 साल तारीख में, बिल्कुल पाकिस्तान की 71 साल तारीख चले में। ना, अवाम के लिए ऑपोजिशन भी तो कोई कदम बढ़ाए। ऑपोजिशन, सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? सर मेरी सुन लेना, एहतजाज तो हुस्न है ना जमहूरियत का। ऑपोजिशन इनको हम इनको टाइम नहीं देना चाह रहे थे, मैं आपको अच्छा। सही बता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन हम उन कुव्वतों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो इनको लेके आई को हैं, मैसेज देने के सुन लिए लेना, आप लोग भी फिर सर उसी सुन में लेना, जुर्म में मेरी बराबर सुन के लेना, शरीक हो गए ना। सुन लेना, अगर ये उनके लिए सबक है कि अच्छा। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को सो कार्ड लीडर बना के पेश किया गया, जिनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं थी लीडरशिप की, अच्छा। आज मुल्क के अंदर कोई लीडर होता सर, तो मैसेज हो गया? वो मुल्क से बाहर निकाल लेता, हो गया ना वो मुल्क से मैसेज? बाहर निकाल एक लेता। साल के बाद आप लोग क्या, मेरी कहां सुन खड़े लेना, हैं? जी। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपकी सुन रहा हूं सर, लेकिन मेरी भी थोड़ी सुने कि भाई आप लोग कहां खड़े में, ऑपोजिशन जमातें कब एक पेज पर आवाम के लिए निकलेंगी? मैं आपको यकीन दिलाता जी। हूं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान के लोग ये ना कहें कि इनको मौका नहीं दिया गया। पाकिस्तान की कोई कहने अपोजिशन लायक जमात, बचे ही कहाँ हैं? सर सुन लेना, पाकिस्तान की कोई अपोजिशन जमात इस सिलेक्टेड असेंबली में नहीं जाना चाह रही थी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से पाकिस्तान की सारी जमातें अपोजिशन में गई थी। अच्छा। हमने इनको टेस्ट केस के तौर पे हमने इनको दिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर, कि नशरियात पाकिस्तान कब शुरू कर रहे हैं आप लोग? देखें, टेस्ट ट्रांसमिशन बहुत हो देखें, गई है। टेस्ट ट्रांसमिशन बहुत हो गई ना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अच्छा। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संजीदगी से सोच रही है कि अगर ये 2-4 महीनों में अगर इसी तरह के हालात मजीद 2-4 महीने? देखें, इसलिए मैं उसकी वजह बता रहा हूं। 2-3 दिन देखें, सर, बहुत सुन मुश्किल लेना, होते जा रहे हैं। मैं उसकी वजह आपको बता जी। रहा हूं। उसकी वजह ये है कि कल इनके पास रोने के लिए कोई वजह ना बचे। इनके रोने का तो इशू ही नहीं, ये बेचारे कोई मतलब कहीं सरदार से, साहब, आप देखें, लोग सड़कों पर मेरी आने सुन के लिए ले। सोच रहे हैं अच्छा, ना? इनको मैं एक चीज बता रहा जी। हूं, इनके एक स्पोक्समैन थे पंजाब के, शाहबाज गिल साहब जी। वो इतना टॉकेटिव थे और इतना लोगों को लिताड़ते थे टीवी के ऊपर। जी। आज वो वापस अमेरिका चले गए। आज मैं कहता हूं कि ये जो इनको लेके आए ना, पाकिस्तान का ट्राइका इनको लेके आया है। साकिब निसार की स्टेटमेंट उठा के देख लें कि लंदन में उसने कहा कि इस हुकूमत को लाने के लिए मैंने भी अपना कंधा फराहम किया है। तो हम इन सिलेक्टर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी लीडरशिप को इनको लाना पड़ेगा।
پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے پڑیں گے تاکہ پاکستان کی اوریجنل لیڈرشپ سامنے آئے، چاہے کسی سیاسی جماعت کی بھی ہو. لیکن انہوں نے کٹ پتلیاں ساری ساتھ رکھ کے، ایم کیو ایم جیسی جماعت کو ساتھ رکھ کے، جس کو عمران خان کہتا تھا کہ زہرا آپا کے قاتل ہیں، خود عمران خان نے کہا. مجھے یہ بتائیں، آج یہ تعویل یہ پیش کر رہے ہیں نا کہ الطاف حسین نے لندن سے آ کے تھوڑی زہرا آپا کو مارا تھا. یہی ایم کیو ایم پاکستان تھی جس نے زہرا آپا کو مارا تھا. عمران خان کے باقول عمران خان کے عمران خان نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم زہرا آپا کی قاتل ہے. سیاست میں غداروں کے تو دفاع نہ کریں. نہیں غدار سر، دفاع میں کسی کی دفاع تو نہیں بات کر رہا ہوں. اختر عرائی صاحب ذرا بتا دینا. چلے میرا سوال سن لینا. آپ مجھے بتا دیں، آپ یہ جو سلیکٹڈ لوگ ہیں ساتھ بھی تو تھی. جی نہیں، ہم نے تھوڑی کہا. چلے آپ میری بات سن لینا. میں عمران خان کی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. نہیں، میں عمران خان کی آپ سنیں تو صحیح نا. اختر بھائی بات سنیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو قوتیں ہیں، ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ لوگ جمہوری قوتوں کے تحت وزیر اعظم یا لیڈر کو نہیں لائیں گے تو یہ حشر ہوگا ملک کا. صداقت ہو سکتی ہے اس بات میں؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کوئی اس میں صداقت ہے. کیا سلیکٹر جس کو سلیکٹر کہنا چاہتے ہیں، کیا وہ پہلے نہیں ہوتے تھے؟ کیا 71 سالہ تاریخ میں وہ لوگ پہلے نہیں یہاں موجود تھے جن کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو ایسی بات نہیں ہے. سیاستدان اتنے لائق بن جائیں کہ جو پڑوسی ملک کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہاں کبھی بھی کوئی ایسی طاقت نہیں آئی، وہ جمہوریت چلتی رہی ہے، ایسے لائق بن جاؤ نا. جب سیلاب آتا ہے تو آپ سے پانی جو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے افواج پاکستان کو بلا لیتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ بارڈر پہ افواج پاکستان کھڑی ہوئی ہے. آپ ڈوبتے ہیں تو افواج پاکستان آتی ہے. آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے تو وہ آتی ہے. نہیں، آپ کیا سلیکٹر کی بات کرتے ہیں؟ میں سلیکٹر کی، میں چیف جسٹس آف پاکستان کی 20 دفعہ کہا ہے آپ نے اس پروگرام پاکستان میں چیف جسٹس، میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی مثال دی ہے کہ اس نے لندن میں کہا کہ میں سلیکٹر کی بات کر رہا ہوں. عوام الجھن میں نہیں پڑنا چاہتی، سلجھن چاہیے. آپ سلجھی ہوئی باتیں کریں، ہمیں عوام کو پسند ہے. میں کیا باتیں کریں؟ سلجھی کراچی میں، اگر کراچی میں پانی نہیں ہے تو ہم کیا سلجھی یہ بات کریں کہ ہم نانا ہی نہیں چاہتے؟ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان اٹھائے گی کوئی سلیکٹر کی بات کی، آپ کو کیا یہی تو بات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، کس کی بات؟ میں نے ثاقب نثار کی مثال دی آپ کو. میں ثاقب نثار کی مثال دی. کیا لگتا ہے آپ کو ثاقب نثار صاحب نے کوئی کندھا فراہم کیا ہوگا اس معاملے کے اندر؟ سر میں تو نہیں سمجھتا. لیکن ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھیے بہت سی چیزیں وہ ٹرائیکا کی ان کی بات اپنی جگہ ہوگی، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، عوام یہ چاہتی ہے. یقین کیجئے جو میں سول سوسائٹی میں بیٹھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار اللہ کر کے کسی سولوشن پہ پہنچ جائے، اللہ کر کے کچھ ہو جائے. پہلی بات میں ان کو کے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں. عوام اتنی پریشان ہے. صحت کی بات کرتے ہیں، وہ کس طرح سے کہا گیا ہے کہ سندھ میں صورتحال صحت کی اچھی ہے، اس کے پیچھے بھی پوری ہسٹری ہے. ٹھیک ہے نا، ہسٹری ہے بتائیں نا. اگر آپ فارماسیوٹیکل کو یا آپ جو اس جس کو مافیا ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ اس کو سپورٹ ہوتی ہے، ایک اینجیو پلاسٹی کی جاتی ہے، ایک اسٹنٹ جو ہے وہ $2 کا نہیں ہے، آپ اس کے لیے پاکستان میں اس کو چھوڑ دیں. یہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ ڈیلیور کریں، صحت ڈیلیور کریں، آپ تعلیم کا مسئلے کو کریں، آپ عوام کو روٹی سستی کرائیں. روٹی سستی کرائیں. سندھ گورنمنٹ کا جو پرائز کنٹرول ادارہ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا آٹا کتنا مہنگا ہوا ہے سر؟ روٹی کتنی مہنگی ہو گئی ہے؟ صرف یہ بلیم گیم. چلیں منصور بھائی آپ جواب دے دیں اس معاملے کا. وفاقی حکومت تہس نہس کر دیا، آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے. ہاتھ جوڑ کے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا را اس الجھن کو مت بڑھائیے، ٹھیک ہے، سلجھن دیجئے. چلے پہلے وفاقی حکومت سے سولوشن لے لیتے ہیں، پھر صوبائی حکومت کی طرف سے. جی منصور بھائی ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہے ہیں کہ کوئی سولوشن دے دیجئے. بلیم گیم بہت ہو چکا، چور ڈاکو سن کے عوام تھک چکے ہیں سر. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ نے حکومت کی بات کی تو آپ حکومت، ان کی حکومت میں بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہاں پہ. اچھا، انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے اور ان کو یہ کیسے سلیکٹڈ ہے؟ اگر وفاق سلیکٹڈ ہے تو وہ بھی سلیکٹڈ ہوں گے. اچھا، اور ان کا کیونکہ سالہ 3 ڈیکیڈز 30 سال کا تجربہ ہے کہ کون لاتا ہے، ٹرائیکا ان کی کون سی ہے، یہ کس کے پیچھے جاتے ہیں، یہ عوام کے پیچھے جاتے ہیں یا ٹرائیکا کے پیچھے جاتے ہیں، یہ کس کا کاندھا لے کے، کسی اور نے تو انتخابی مہم کس بات کی، یہ کس کا کاندھا لے کے آتے ہیں. 2-3 دفعہ یہ وزیر اعظم بنے ہیں
ہاں یہ اگر ان کاندھے سے آئے ہیں تو ہمیں بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اس کاندھے سے آئے ہیں. اچھا میرے بھائی آپ کاندھے سے آئے کلیئر کر دینا. یہ کہہ رہے ہیں نا. اچھا نہیں کلیئر کر دینا ان کی. میرے تو مثال میرے بھائی یہ کاندھے کے یہ عادی ہیں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ وہ جو غدار قوم غدار ملک کا پہلا کولیشن پارٹنر ایم کیو ایم جی الطاف حسین کی جو ایم کیو ایم تھی کس کی پارٹنر تھی؟ سر مجھے جواب بتائیں نا. جی جی بالکل مجھے جواب بتائیں مکمل ہو جائے پھر میں آپ کی طرف کس کی تھی؟ جی ہماری تو نہیں تھی. اچھا 88 سے لے کے آئے. صحیح. کس کی پارٹنر تھی؟ پہلی گورنمنٹ میں یہ ان کے ہی پارٹنر تھے پہلے. اچھا اب ہمیں کہتے ہیں زہرا آپا کے دیکھیں ہم اس ملک کے غدار کے ساتھ نہیں ہیں جو را کا ایجنٹ ہے. لیکن منصور بھائی ذرا دیکھیے گا یہ ابھی صفائی مہم کے دوران وہی میئر آپ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا سر. علی زیدی صاحب کی گاڑی میں وہی میئر بیٹھا ہوا تھا جو تب جیتا تھا جب علی زیدی صاحب نے کہا تھا کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے. دیکھیں نہیں اس نے وضاحت کی تھی کہ ایسے لوگوں کو ایم کیو ایم کو انہوں نے کہا تھا ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اس وقت تو ووٹ بینک تھا ایم کیو ایم کا بہت زیادہ. وضاحت بھی کی تھی وضاحت کب کی تھی سر؟ میری نظر سے نہیں. کرمنل لوگوں کو. اچھا ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتا کرمنل تھا یا نہیں تھا پوچھ میں آپ کو بتا دوں. تو ابھی سارے پارٹس ہیں میں آپ کو بتا دوں. جی میں عرض کروں سپٹمبر 2016 میں میرے گھر پہ عمران خان آئے تھے. ادھر پہلا اسٹیٹمنٹ سافٹ اسٹیٹمنٹ تھا کہ جی جو ان کے دہشت گردی سے جو ان کی وہ ہے دہشت گرد ونگ ہے اگر اس سے ہٹ کے نکل کے آتے ہیں کیونکہ اس وقت الطاف حسین اچھا یہ آن ریکارڈ نہیں تھا یہ آپ کو پرسنلی کان میں انہوں نے کیا؟ نہیں میرے گھر پہ میڈیا کے ساتھ بات کی ہے. اچھا یہ آن ریکارڈ کوئی چیز موجود نہیں ہے. ستمبر 2016 کو اچھا کہ جی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں منصور بھائی کوئی کلپ وغیرہ ہوگا آپ کے پاس تو مجھے واٹس ایپ کر دیجئے گا. سب کے پاس ہے. اچھا 22 اگست کو الطاف حسین جب نکل گیا ایم کیو ایم سے تو ہم نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اچھا پاک ہو پارسا ہو گئے. ٹھیک ہے نا. جی میں آپ پارسا ہو گئے. دیکھیں جو ان کو یہ ان کو عادت پڑ گئی تھی یہ کاندھے پہ. ہم کاندھے پہ نہیں آئے ہیں. ہم اگر کاندھے پہ آتے ملک کا 20 سال پہلے آپ بالکل شفاف طریقے سے آئے. آپ بالکل شفاف طریقے سے آئے. دوسرا آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا دوسرا ڈیلیورنس کی بات کر رہے ہیں. جی جی لوٹا ہوا مال ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں قانونی مسائل ہیں. ٹھیک ہے نا. کورٹس ہیں تو جو چوروں کو جو وزیر قانون ہے وہ آرٹیکل لگاتے پھر رہے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں قانونی مسائل ریلیف دینے کے لیے کراچی کو اس نے کیا کہا ہے. کراچی میں نے پہلا میں نے جملہ یہ بولا کراچی کو الگ کیا جائے گا. اگر وفاق کے حوالے کیا جائے کہ ہم پہلے ہوں گے جو مخالفت کریں گے. پہلے پاکستان میں ڈیلیور کر لینا پھر کراچی کی بات کریں گے. جی سردار صاحب جی کنکلوڈ کر دیجیے گا. ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. صرف ان کو ایک چیز پہ ان کے کریکٹ کر دوں کہ میں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب کے لیے عمران خان نے کہا تھا کہ زہرا آپا کے قاتل ایم کیو ایم ہے. میں نے نہیں کہا تھا. اچھا میں آج بھی ایم کیو ایم کو ایک پولیٹیکل فورس سمجھتا ہوں. میں اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا نام نہاد سیاسی سر میری سن لینا. میں ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کہہ رہا تھا کہ الطاف حسین کے لیے عمران خان نے کہا تھا کہ زہرا آپا کے قاتل ہیں. میں نے ایک مثال دی کہ یہی ایم کیو ایم تھی جس کے اوپر عمران خان الزامات لگا رہے تھے جو آج نفیز لوگ ہو گئے. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں مسائل سے نکل کے ایم کیو ایم پہ آ گئے. نہیں میں ایک بار ان کے مثال دے رہا ہوں نا. میں آپ نے انہوں نے بات کی نا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں جس طرح پاکستان کے حالات ہیں میں آپ کو بالکل ٹو بی فرینک ٹو بی آنیسٹ بتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں ان کو لوگ ڈھونڈتے پھریں گے اور یہ کراچی میں ملیں گے نہیں. کراچی میں کیا بلکہ پورے پاکستان میں. کے بعد سارے پاس میرے بھائی انہوں نے بات کی نا. شیخ صاحب مجھے بات کمپلیٹ کر. شیخ صاحب آپ نے بہت بات ختم ہو گیا. شیخ صاحب میں آخری بات کرنی. دیکھیں میری سن لیں. صرف کراچی میں شیخ صاحب ایک منٹ نا. شیخ صاحب ختم ہو گیا. اگر اس طرح پروگرام کرنا ہے تو پھر صرف کراچی میں این آئی سی وی ڈی میں 35,000 لوگوں نے اس سال میں علاج کروایا ہے. 6,000 لوگوں نے کے پی کے سے آ کے علاج کروایا ہے. آپ جا کے این آئی سی وی ڈی کے ہیڈ سے پوچھ لیں. چلے دیکھ رہے تھے نا معاملات آگے کیا جائیں گے. بہت شکریہ منصور شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے. سینئر تجزیہ کار اختر آرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پیپلز پارٹی سے سردار نزاکت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. معاملات وہیں کے وہیں ہیں. بلیم گیم سے نکل کے اگر کوئی چیزیں سامنے آئیں گی نا تو شاید عوام کو ان کے مسائل کا حل مل جائے. شاید غریب آدمی کو
को रोटी मिल जाए, शायद एक मजदूर को मजदूरी मिल जाए, लेकिन यहां पर मीडिया के ऊपर लोगों को सब गलत गलत दिखाते हैं कि सब गलत हो रहा है, लेकिन कोई किसी मजदूर के आंसू पोंछने के लिए कभी कहीं मौजूद नहीं होता। मामलात वहीं के वहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं, और खास तौर पर उन लोगों का ताल्लुक अपोजिशन जमातों से होता है, जो लोग कहते हैं कि जिन एमएनएस का और एमपीएस का ताल्लुक कराची से है, वो अपने हलकों में इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो लोग वहां से जीते ही नहीं हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है। अगर मामलात ऐसे ही हैं, अगर इससे बरक्स कोई चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है, तो अपने हलकों में अपने एमएनएस को भेजा जाए, अपने एमपीएस को भेजा जाए। सिंध हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो 1 साल 1.5 साल की कारकर्दगी एक तरफ रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 12 साल की कारकर्दगी का जवाब अवाम ढूंढ रहे हैं, सिंध के अवाम ढूंढ रहे हैं कि आज भी भूख अफलास, लाड़काना और झड्डो और मिटियारी के अंदर जो मामलात हैं, कुछ अरसे के अंदर ये मामलात हम कराची में देख रहे हैं। जितने सहाफी मरसिया पढ़ रहे हैं, उनकी जबानों को भी चुप लग जाएगी। थक चुके हैं लोगों की नजरें उतार उतार के, लेकिन अब तक कोई पूछने वाला नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या हैं। कारोबारी तबका आ चुका है सियासत के अंदर, उनको कोई गर्ज नहीं है कि एक नौकरी पेशा शख्स के घर में क्या चीज चल रही है, उनके घर में खाना पकता भी है कि नहीं, उनके गाड़ी में पेट्रोल होता भी है कि नहीं। लेकिन मामलात घूम फिर के वहीं आ जाएंगे कि पीटीआई चोर है, पीपल्स पार्टी चोर है, एमकेएम कातिल है, या नून लीग मुल्क को बेचकर खा चुकी है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।